अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उलाइका, यही वो लोग हैं। कौन? मुनाफिक। अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तारा ख़रीद लिया है, वुज़्ज़लालता, गुमराही को। ज़्वात लाम लाम इसका रूट है। कहाँ पढ़ा है इसको? सूरतुल फातिहा में। वलज़्ज़ालीन यानी उन्होंने गुमराही ख़रीद ली। बा बदले सबब, ये हमने कहाँ पढ़ा है? बिमा कानू यक्तिबून यानी सूरत बकरा की आयत नंबर 10 में। सबब क्या था? कि वो झूठ बोलते थे। बिलहुदा, बदले हदायत के। हदायत कितनी किस्म की होती है? पीछे हम पढ़ चुके हैं 2 किस्म की। इल्मी हदायत, नंबर 2 अमली हदायत। हदायत इरशाद और हदायत तौफ़ीकी। फमा, इसलिए ना, राबिहत, फ़ायदामंद हुई। राबिहा राबाहा कहते हैं, रूट वर्ड है इसका। न फ़ायदामंद हुई उनकी तिजारत, न फ़ायदा दिया उनकी तिजारत ने। तिजारत क्या होती है? लेन देन करना। उसका रूट ताजिम रो, ताजिर भी इसी से निकला है। हम, वो कितनी दफ़ा आया है? तिजारत उर्दू में भी इस्तेमाल हुआ है। वा और माँ नहीं, कानू थे वो। मुख्तदीन, हदायत पाने वाले। मुख्तदीन आइन दालजा, हदायत पाने वाले नहीं थे, यानी वो भटकने वाले थे। यही उनकी हमाकत है, उनको सुफहा कहा गया। मुनाफिकीन अंधेरे में रहते हैं, उसको ही पसंद करते हैं। अगर किसी को कहें कि आओ कुरान पाक पढ़ो, तो वो क्या कहते हैं? अगर पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। वो यही समझते कि ये हमारे लिए बेहतर है। इश्तारा वुज़्ज़लालता बिलहुदा, हदायत का मौका है लेकिन मौके से फ़ायदा नहीं उठाते। नूरुल हुदा खुला है, मगर उन्होंने क्या किया? इश्तारा ख़रीद ली, वुज़्ज़लालता गुमराही, बिलहुदा हदायत के बदले। हदायत दे कर गुमराही ख़रीद ली। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए पैगंबर भेजा, इल्म दिया, किताब भेजी। उन्होंने क्या किया? वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने भटकना शुरू कर दिया। यहाँ तरजीह के मायनों में भी है। उनकी ख्वाहिश क्या है? अंधेरे में रहना। फमा रबिहत तिजारतुहुम, फिर जो तिजारत उन्होंने की उसने उनको कुछ फ़ायदा नहीं दिया। दीन हदायत को छोड़कर गुमराही लेने का ये तरीका उनको बहुत महंगा पड़ा और पड़ेगा। वमा कानू मुख्तदीन, और नहीं है वो हदायत पाने वाले, यानी वो भटकने वाले हैं, गुमराह हैं, ज़्वालीन हैं। गुमराह सुफहा को कहा गया। उन लोगों ने क्या लिया और क्या बेचा? हदायत का मौका था, मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। वो सोना चाहते हैं कमरे में अंधेरा करके आराम करने के लिए। वो तकलीफ़ नहीं उठाना चाहते। किसको बता रहे हैं कि हमें नहीं सीखना ताकि अमल ना करना पड़े? धोखा दे रहे हैं अपने आप को, खुद को ही वो धोखा दे रहे हैं। कहाँ से तौफीक मिलेगी? कहाँ से हदायत मिलेगी? हमने पीछे आयत में पढ़ा है सूरतुल फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पे चला। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं, और ये हदायत मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन है? जिनके दिल के अंदर तकवा आ जाए, जिनके दिल के अंदर डर और खौफ आ जाए। जो इंसान अल्लाह से डरे तो उस इंसान के लिए इस किताब के अंदर हदायत है। अल्लाह फरमा रहे ये लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं। कौन? मुनाफिक लोग। जिस तरह शुतुरमुर्ग को आप देखते हैं कि जब ख़तरा देखता है तो अपना सर रेत में छुपा लेता है। क्या सर छुपाने से ख़तरा ख़त्म हो जाएगा? नहीं। वो देखते हैं रोशनी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने देखना नहीं, वो देखना ही नहीं चाहते। वमा कानू मुख्तदीन, अंजाम क्या है? ज़्वालीन ही रहेंगे। जो हदायत देखना ना चाहे, हदायत पाना ना चाहे, फिर उसका अंजाम क्या होगा? अंधेरे में ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। अब देखिए ना, मुत्तकीन के बारे में कुल कितनी आयतें थी? 5। कुफार के बारे में
2, منافقین کے بارے میں تقریباً 10. متقین کی بات بھی جلدی ختم ہو گئی، کفار کی بات بھی جلدی ختم ہو گئی. اصل بات منافقین کی تھی. منافقین کی سب سے لمبی آیتیں تھی، سب سے لمبی بات تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ڈرنا چاہیے منافقت سے. صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے، بہت زیادہ. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو جنتی کہا تھا، کیونکہ منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے. ایک کے پاس آ کر اور بات کرتا ہے اور دوسرے کے پاس جا کر اور بات کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین حالت میں اس شخص کو تم پاؤ گے جس کے 2 چہرے ہیں. منافق کے 2 چہرے ہوتے ہیں. منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک شکل دکھاتا ہے اور ایک رنگ دکھاتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، دوسرا رنگ ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، کہیں سے کچھ اور کہیں سے کچھ. پہلے ایمان والوں کی حالت بتائی گئی، اس کے بعد کفار کی حالت اور پھر منافقین کی حالت بتائی گئی. ایمان والے مکمل طور پر اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. کفار جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں، اور منافقین اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار کرتے ہیں. منافقین کی بڑی علامات ان 2 آیات کی روح سے کیا ہے؟ سب سے پہلے نشانی آیت نمبر 8 میں کیا پتہ چلتی ہے؟ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہوتے. ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے نہیں. اور آیت نمبر 9 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ان میں ایک اور خرابی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شعور نہیں ہوتا، خود سے آگاہی نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کی پہچان بھی نہیں ہوتی، سیلف ریلیشن نہیں ہوتی. منافق ناسمجھ تو ہے، لیکن ناسمجھی بھی ان کی حد سے زیادہ، کہ ان کو اپنی غلطیوں کو احساس نہیں. یہ ایک اور فتنہ کتنا سخت ہے کہ ایک انسان غلط کر رہا ہو، اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ شعور کی اتنی کمی ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں اور اپنی بھی ہوش نہیں. آیت نمبر 10 میں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کہ منافقین دل کے بیمار ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض. اسی آیت میں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. منافقت سے اگر توبہ نہ کی جائے تو ایک لا علاج مرض ہوتا ہے. یہ گھٹنے کی بجائے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. عام طور پر دل کی بیماریوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر دل کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو دل کی رگیں تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ انسان ختم ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہ اچھی صحت کے لیے تندرست دل کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی موقع پر کسی شخص کو طبی معائنے کے دوران یہ پتہ چلے کہ اس کے دل میں کچھ کمی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، یا ڈاکٹر اسے کہے کہ جو چاہو کرو، جیسے چاہو جیو، دل کے مریض کی زندگی اور ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. دل کا بیمار انتہائی محتاط ہو جاتا ہے. جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے قولوں فعل میں تضاد ہے، جھوٹ بولتے ہیں، انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں بیماری ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے، یعنی فوراً توبہ کرنی چاہیے. ہارٹ پیشنٹ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا پورا لائف سٹائل بدلنا ہوگا. اگر آپ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو زندگی اپنی پیاری ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کا پیٹرن بدلنا ہوگا. اسی طرح اگر ہم اپنے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھیں تو ہمیں بھی اپنا آپ بدلنا ہے، اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کیا ہے، کن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، ان کے اندر ہم رہ کر کن خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان بعض اوقات دھوکے بازی، فراڈ، فریب اور لوگوں کی کمپنی میں مل کر کرتا ہے. اسی لیے یخادعون کہا گیا ہے. معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی ان پر ماحول کا اثر پڑتا ہے. بما کانوا یکسبون. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا دردناک عذاب کا باعث ہے. کتنا آسان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ سچ کا زمانہ ہے، سچ بولنا تو بہت مشکل ہے. یعنی شروع سے ہی انکار کر دیتے کہ ہم سچ نہیں بول سکتے. جی ہاں، سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. تو وہ آسان طریقہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا اپنے دفاع کا سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن جھوٹ ہلاکت خیز ہے.
جھوٹ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 منافقین کی کون کون سی علامت ہم نے پڑھی ہے؟ یعنی منافقین جو ہیں وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین پر انسان رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کراتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ عموماً گھروں کے اندر فیملی میں فساد کرنے والے دیکھتے ہی ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فساد کرتے ہیں۔ جب انہیں احساس دلایا جائے تو غلطی ماننے کی بجائے الٹا ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو خبردار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ ان کا منفی ذہن ہوتا ہے، ان کا دل بیمار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے چلے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق سامنے سے آگے، انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب گھر جاتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس آتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے بھی دل کا حال یہی ہے۔ اب دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہتا جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کرنے لگتے، یعنی تم فرشتہ بن جاؤ، یعنی فرشتے بن جاتے تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ لیکن مومن دل کی حالت کی تبدیلی پر فکر مند ہوتا ہے۔ اصل مطلوب کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کی حالت اچھی رہے۔ جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے، ٹمپریچر جسے چیک کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو ٹمپریچر اوپر آ جاتا ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، کبھی اوپر آ جاتا ہے اور کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ اگر ماحول میسر ہو، اچھا ہو تو وہ ٹمپریچر ایمان کا ہائی ہو جاتا ہے، اگر خلاف ہو تو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن مومن کس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان درست رہے، اس کا ایمان بڑھتا رہے۔ وہ اس پر راضی نہیں رہتا کہ اس کا ایمان جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں، اس کو اپنے دل کی حالت کی فوراً فکر ہوتی ہے۔ آپ اگر فزیکلی اپنا ٹمپریچر لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اگر بی پی لو ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فکر کر کے سو جاتے ہیں، سیر کو نکل جاتے ہیں؟ نہیں، سوچتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں میرا بی پی کم ہوا، کیوں لو ہوا۔ فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھی صحت کی علامت نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ایمانی اعتبار سے اگر بی پی لو ہو جائے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ کون؟ مومن کسی ایسی مجلس کا رخ کرے گا، مصلی کا رخ کرے گا، کسی مسجد کا، مدرسے کا، جامعہ کا رخ کرے گا، ایسے معلم کے پاس جائے گا جس سے اس کا ایمان درست ہو، ایمان کا لیول ٹھیک ہو۔ وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر مستقل میرے ایمان کا یہی حال رہا تو پھر ایمان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، نقصان دہ ہے اور خسارے کا باعث ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنے والا بنا۔ اور جب ہم اپنے دلوں کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب مومنین کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔